बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों, हम सहाबा कराम की सीरत बयान कर रहे हैं। आज हम बयान कर रहे हैं हज़रत मुआज़ इब्न जब्बल की सीरत। हलाल और हराम का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला। अक़बा की दूसरी बैत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने वाले अंसार के 70 आदमियों के वफद में एक नौजवान बैठा था, जिसका चेहरा रोशन, दिलकश आंखों और चमकती हुई मुस्कुराहट थी। जब वो खामोश होता तो अपनी गहरी पुरअमन और अकीदत से तवज्जो मुबतल करवा लेता। दूसरी तरफ जब इसने बात की तो इसने अपने लोगों पर जादू कर दिया। ये नौजवान मुआज़ बिन जब्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इनका तल्लुक़ इंसार से था और वो इन सबसे अव्वलीन मोमिनीन में से थे, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दूसरी बैत की। फितरी तौर पर ऐसी बरतरी, ईमान और यकीन का आदमी दुनिया के लिए किसी जंग या मुहिम से मरूफ नहीं होगा। इनकी आला तरीन खूबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का अमली पहलू फ़िक़्ह का इल्म था। वो इल्म और फ़िक़्ह में इस हद तक पहुँच गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम में से सबसे ज़्यादा आलम मुआज़ बिन जब्बल हैं। वो अपनी रोशन ख्याली, हिम्मत और जहानत में उमर बिन खत्ताब से मुशाबत रखते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यमन भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम फैसला कैसे करोगे, ये किसी तनाज़ा का तस्फिया करोगे? मुआज़ ने जवाब दिया, मैं कुरान करीम का हवाला दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अगर आपको वो हुक्म ना मिले जिसकी आप कुरान में तलाश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मुआज़ ने जवाब दिया कि मैं सुन्नत नबवी की तरफ रजू करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि लेकिन अगर सुन्नत में भी हुक्म ना मिले तो क्या करोगे? मुआज़ ने फौरन जवाब दिया, मैं अपनी ताकत के मुताबिक फ़िक़्ह इस्तिलाल इज्तिहाद का सहारा लेकर इंसानों के दरमियान फैसला करूंगा। अब मुआज़ की किताब अल्लाह और सुन्नत नबवी से पुख्ता वाबस्तगी का यह मतलब नहीं है कि इसने अनगिनत और ना ख़त्म होने वाले छुपे हुए मुतज़ाद हक़ाइक़ के बारे में अपने ज़हन को बंद कर लिया, जो किसी को खोलने और फैसला करने के मुंतज़र है। शायद फ़िक़्ह इस्तिदलाल में मुआज़ की काबिलियत और अपनी जहानत की ज़रूरतमंदाना इस्तेमाल दोनों ने इससे फ़िक़्ह में महारत हासिल करने के काबिल बना दिया था। दूसरे तमाम उलमा पर सबकत ले जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ तौर पर मुआज़ को हलाल और हराम में मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा आलम आदमी करार दिया है। तारीख इसे एक काबिल ज़िक्र रोशन ख्याल, पुरअज़म, फैसला कुन ज़हन के आदमी के तौर पर पेश करती है। मिसाल के तौर पर अयज़ुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक दिन मैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की फजर के वक़्त सहाबा कराम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। फिर वो 30 से ज़्यादा आदमियों के दरमियान बैठ गया, इन्हें अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं 30 से ज़्यादा आदमी के एक ग्रुप के साथ बैठा था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद कर रहे थे। इस अंगूठी में एक स्याह रंग का नौजवान बैठा था, जिसकी आवाज़ मीठी और चमकदार थी। जब भी वह हदीस के किसी मख्फी या मुहम मैनी के बारे में इख्तलाफ करते तो फौरन इससे कानूनी हदायत या फैसला तलब करते। वो शाज़ो नादर ही बात करता था जब तक कि इससे पूछा न जाए। जब इनकी मुलाकात ख़त्म हुई तो मैं इसके पास गया और पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? इसने जवाब दिया कि मैं मुआज़ बिन जब्बल हूँ। तो मैंने फौरी तौर पर इसे खुराक महसूस किया। नीज़ शहर इब्न होशम कहते हैं कि जब भी मुआज़ इब्न जब्बल इस वक्त मौजूद होते जब सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर रहे होते तो वो इनकी तरफ अदब से देखते। उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन अक्सर इनसे मशवरा किया करते थे। ऐसा लगता था कि मुआज़ के पास एक इंतहाई नज़्म व ज़ब्त वाला दिमाग और एक दिलकश और कायल करने वाली मंतक है, जो अमन और इल्म के साथ हरकत करती है। जब हम इसके तारीखी पस मंज़र में नज़र डालें तो हम इसे हमेशा तवज्जो की मरकज़ में देखेंगे। वो हमेशा लोगों से गुमराह घरा बैठा रहता था। इसने हमेशा एक मुजर्रद खामोशी बरकरार रखी, जो सिर्फ इस वक्त टूटी जब लोग इसका फैसला सुनने के लिए बेचैन होते, जब भी इनमें झगड़ा होता। जब वो बोलता था तो वो ऐसा लगता था जैसा कि इनके अहम असर ने बयान किया, गोया कि इसके मुंह से रोशनी और मोती निकल रहे हैं। वो इल्म और ताज़ीम में अपने बुलंद मर्तबे पर पहुंचे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بقید حیات تھے اور اپنی جوانی کے باوجود اپنی وفات کے بعد ایسے برقرار رکھا، کیونکہ معاذ کی وفات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 33 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ معاذ رحمۃ اللہ علیہ سخی، خوش اخلاق اور خوش اخلاق تھے۔ اگر کوئی اس سے پیسے مانگتا تو وہ خوشی خوشی اسے دے دیتے۔ اس کی سخاوت نے اسے اپنا سارا پیسہ خیرات اور امداد میں خرچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاذ ابھی یمن میں ہی تھے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کو ان کے دین اور فقہ کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں جب معاذ یمن سے واپس آئے تو عمر بن خطاب کو اطلاع دی گئی کہ معاذ مالدار ہو گئے، اور انہوں نے ابوبکر کو مشورہ دیا کہ معاذ کی آدھی دولت اس جماعت کے لیے پاس ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ وہ معاذ کے گھر پہنچے اور انہیں بتایا کہ جس پر اور ابوبکر کا اتفاق ہوا تھا، معاذ ایک دیانتدار امانت دار آدمی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے دولت کمائی تھی، اس نے اسے شک یا گناہ کا شکار نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو ٹھکرا دیا اور ان کے موقف کی تردید کی۔ آخر عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن معاذ جلدی سے عمر کے گھر کی طرف بڑھے اور ان پر نظر پڑتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ اس کے آنسو بہ نکلے جب اس نے کہا، پچھلی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں گہرے پانی سے گزر رہا ہوں۔ عمر، اگر تمہاری مدد نہ ہوتی تو میں ڈوبنے کے قریب تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں ابوبکر کے پاس گئے، جہاں معاذ نے ان سے آدھی رقم لینے کو کہا، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا، نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب یہ حلال اور بربرکت ہے۔ پہلا یہ کہ متقی حضرت ابوبکر معاذ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ اس بات پر قطعی طور پر یقین نہ رکھتے ہوں کہ انہوں نے اسے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ دوسرا، عمر معاذ پر الزام لگاتے یا شک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ حتمی تجزیے میں یہ نظریات کے اس دور کی علامت ہے جو ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو انسانوں کو دیے گئے کمال کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے دائمی مقابلے میں تھے۔ اس طرح ان میں سے بعض اپنی نیکیوں کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے، کچھ سب سے آگے تھے اور باقی درمیانی راستے پر چلتے تھے۔ اس کے باوجود یہ سب خیر کے قافلے کے مسافر تھے۔ کچھ عرصے کے بعد معاذ نے شام کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ وہاں کے لوگوں اور مہاجرین کے درمیان ایک استاد اور فقہ کے عالم کی حیثیت سے رہے۔ جب شام کے گورنر اور معاذ کے دوست ابو عبیدہ کا انتقال ہوا تو وفادار کے کمانڈر عمر بن خطاب نے معاذ کو اس کے جگہ حاکم مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو عاجزی اور اللہ سے توبہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں معاذ بن جبل کو جانشین بنا دوں اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے انہیں اپنا جانشین کیوں بنایا، میں آسانی سے جواب دوں گا کہ میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب علم والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو معاذ بھی ان میں سے ایک ہوں گے۔ جس جانشینی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یہاں مراد تھا وہ صرف ایک ملک یا گورنری پر نہیں تھا بلکہ تمام مسلم سرزمین پر تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی وفات سے پہلے پوچھا گیا کہ اگر آپ اپنے جانشین چن لیں تو ہم ان کی بیعت کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے اور میں نے انہیں خلافت کا جانشین بنایا تو میں مر جاتا۔ اللہ سے ملاقات کی جس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حکومت کس کو سونپی تھی، میں جواب دوں گا کہ میں نے معاذ بن جبل کو حکم دیا تھا۔ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ معاذ بن جبل قیامت کا علم رکھنے والے کے امام ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا کہ اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور تیری عبادت کرنے میں مدد دے۔ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے یاد کرنے میں مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عظیم حقیقت پر زور دیا جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ اختیار اللہ کا ہے اور سب پر قدرت رکھتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بلند اور عظیم ہے۔ یقیناً معاذ نے اس سے حقیقت کو جان لیا تھا اور پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ اس نے اسلامی کے بعد سے اس بنیادی
بنیاد کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، معاذ آج صبح کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، آج صبح میں ایک سچے مومن کے طور پر اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حق کی اپنی ظاہری شکلیں ہوتی ہیں، تو تمہارے عقیدہ کی کیا ظاہر ہے؟ معاذ نے فوراً جواب دیا کہ میں کبھی یہ یقین کیے بغیر نہیں جاگتا کہ میں رات ہونے سے پہلے مر جاؤں۔ میں کبھی یہ یقین کیے بغیر نہیں سویا کہ میں صبح سے پہلے مر جاؤں گا، اور اس یقین کے بغیر کبھی قدم نہیں اٹھایا کہ میں اگلے دن سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہمیشہ ایسا لگتا کہ میں ہر قوم کو اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھتا ہوں، اور ہر قوم کو اپنے اعمال نامے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کے باشندوں کو دیکھ سکتا ہوں، جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور جہنم کے باشندوں کو جس میں وہ ہے ذلت امیز عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جان گئے ہو، جب تک زندہ رہو حق پر قائم رہو۔ بے شک معاذ نے اپنے آپ کو اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ اللہ اس کے لیے سب کچھ اہمیت رکھتا تھا۔ بس اتنا تھا کہ ابن مسعود نے اسے ایک امت، ایک ایسا رہنما قرار دیا جس میں تمام اچھی اور صالح صفات موجود، اللہ کا فرماندار اور حنافان تھا، جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ ہم اسے ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ معاذ نے علم اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی، مزید برآں اس نے انسانوں کو مفید اور حقیقی علم عطا کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، میں آپ کو عقل مندوں کے انحراف سے خبردار کرتا ہوں۔ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ حقیقت کو جان لیں گے، کیونکہ اس میں ایک مخصوص روشنی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عبادت ایک خاتمہ ہے اور انصاف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دن ایک مسلمان نے اس سے پوچھا کہ مجھے سکھاؤ۔ معاذ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں سکھاؤں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو پھر افطار کرو، رات کو نماز پڑھو، لیکن تمہیں نیند ضرور آتی ہے، جو حلال ہے، اور جو حق ہے وہ کماؤ، اور گناہ نہ کرو، سچے مسلمان کی حیثیت سے مرو۔ آخر میں تمہیں اس دعا سے خبردار کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہے یا ظلم ہوا ہے، اس کا خیال تھا کہ تعلیم کا مطلب علم اور عمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہو اسے سیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کو اس وقت تک فائدہ مند نہیں بنائے گا جب تک کہ آپ جو سیکھا ہے اس پر عمل نہ کریں۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے عقیدہ اور ذکر سے مراد اس کی عظمت کو دائمی یاد دلانا اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسود بن بلال کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت معاذ کے ساتھ چل رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ شاید اس کی مجرد خاموشی کی وجہ سے ان کا مسلسل مراقبہ اور غور و فکر تھا۔ اسی طرح اس کا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ میں نے ایک قدم بھی اس یقین کے بغیر نہیں اٹھایا کہ وہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ اس کی وجہ اللہ کی یاد اور اپنے اعمال کا حساب لینے میں مشغول تھا۔ آخر موت نے معاذ کو بلایا۔ اللہ سے ملاقات کا وقت تھا۔ جب کسی پر موت کا رعب طاری ہو جاتا ہے تو اس کا لاشعور اس کی باغ ڈور سنبھالتا ہے اور زبان کو ترغیب دیتا ہے اگر وہ اس قابل ہو تو تمام بنی نوع انسان کی حقیقت کو مختصر الفاظ میں ظاہر کر دے، جو اس کی زندگی کہانی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ان بابرکت لمحات میں معاذ نے بے ہوش ہو کر ایسے عظیم کلمات کہے جس سے ایک عظیم مومن کا انکشاف ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ رحمان سے عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے ڈرتا تھا لیکن اب تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی زمینوں کی سیر کرنے یا مال یا جائیداد کمانے کے لیے وقف نہیں کی، بلکہ شدید گرمی یا سختی کے باوجود اسے علم، ایمان اور اطاعت کے لیے وقف کیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے وہ موت کو کانپ رہا ہو اور کوما میں چلا گیا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، اے موت خوش آمدید، اب ایک طویل انتظار کے محبوب ہے۔ آخر معاذ اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے، جاننے
کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔